वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नबुल सैमुल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरी से होंगे। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनके नाम की तारीफ, उसकी सताइश शुक्र के वही बेहद तारीफ हमद और बुजुर्गी के लायक है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए कि जो कि खुदा हमें बख्शा ताकि हम खुदा उनकी तारीफ कर सके, उसकी सताइश कर सकें। जो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस खूबसूरत माध्यम के लिए जिसके जरिए हम आप तक पहुंचते हैं, बाइबल टीवी ग्लोबल। और मैं उन तमाम अजीजों को भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम से बरकत पाएंगे। खुदा उनका शुक्र हो कि हर सुबह मंडे टू फ्राइडे हम आपके पास आते हैं, ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं और आप इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को कैसे देख सकते हैं। आप लाइव जो है वो फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ इस प्रोग्राम को शेयर करें ताकि वो इस प्रोग्राम को देख सके। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो फेसबुक पर इस प्रोग्राम को देखते हैं और बरकत पाते हैं। ये प्रोग्राम जो है इसका मकसद ये है कि हम खुदा उनके मुंह की बातें जो हैं वो आप तक लेकर आएं और इसमें हम बाइबल स्टडी करते हैं, खुदा उनके पाक कलाम को सीखते हैं मिलकर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इंटरनेट पे हमारी जो वेबसाइट है उस पर आप इसको देख सकते हैं www.bibletvglobal.com। उस पर आप इसको देख सकते हैं। जादू बॉक्स है, अमेजॉन है, एप्पल के फायर स्टिक है, उस पर आप इसको देख सकते हैं। तो ये तमाम माध्यम है जिससे आप इस प्रोग्राम को देख पाते हैं। तो आप खुद भी इस प्रोग्राम को देखिए और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करें। तो प्रोग्राम का आगाज हम आज एक खूबसूरत ज़बूर से करते हैं और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस को लें ताकि आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कर सकें, बरकत पा सकें। तो आइए हम एक ज़बूर जो है उसको आपके लिए पेश करते हैं और इसकी तिलावत को मैं आपके लिए पेश करूंगा और फिर आप हमारे साथ मिलकर इस प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए, बरकत पाइए। तो आइए खुदा उनकी तारीफ करते हैं, उसकी सताइश करते हैं, इस ज़बूर को सुनते हैं। खुदा उनके मुकद्दस कलाम में से पहला ज़बूर। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे और ना खताकार सादकों की जमायत में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। आमीन। ये तेरी हमारी प्यारी बहन जो इवेंजलिस्ट हैं नसीम अख्तर, उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और सारी तिलावत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो आइए हम खुदा के हुज़ूर झुकें और दुआ मांगें और आज के इस प्रोग्राम को हम खुदा के हाथों में दें। खुदावन पाक खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तूने हमें मुबारक ठहराया है, पाक ठहराया है। तूने हमें दुनिया में से अलग किया है ताकि खुदावन तेरे चुने हुए कहलाएं। खुदावन तेरे सुंदर कलाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे मुंह की बातों के लिए जिसे खुदावन सुनने के लिए तेरे लोग फराहम हुए हैं। खुदावन तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। और प्यारे खुदावन हम दुआ करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि मुख्तलिफ जगहों पर है खुदावन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसका हिस्सा है। खुदावन तुम सबके साथ हो, हमारी गलतियों को, कोताहियों को, गुनाहों को माफ फरमा। हम आज के तमाम दिन को तेरे हाथों में देते हुए तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। खुदावन तो हम सबके साथ होना, बड़ी बरकत देना। यीशु के जिंदा और जलाली नाम में हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। ये जरूरत है खुदावन हमें संभालना। खुदावन अपने कभी हाथ के वसीले से हम सबको संभालता है क्योंकि वो वफादार खुदा है।
اور اگر ہم بے وفا ہو بھی جائیں تو وہ بے وفا نہیں ہوتا، وہ خدا ہے، اپنے وعدے میں سچا ہے۔ آپ کی بائبل آپ کی بات سننی چاہیے۔ تو خدا ان کے خوبصورت اس کلام کو دیکھیں گے۔ ہم پرانے عہد نامہ کی جو آخری کتاب ہے اس کو آج دیکھیں گے اور اس میں سے تلاوت کریں گے۔ ملاکی کی کتاب، اس کا 2 باب، اس کی 10 سے 17 آیات تک۔ The book of Malachi, chapter 2, verse 10 to 17۔ خدا ان کے پاک کلام کو سنیے۔ کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ پھر کیوں ہم اپنے بھائیوں سے بے وفائی کر کے اپنے باپ دادا کے عہد کی بے حرمتی کرتے ہیں؟ یہودا نے بے وفائی کی، اسرائیل اور یروشلم میں مکروہ کام ہوا ہے۔ یہودا نے خداوند کی قدوسیت کو جو اس کو عزیز تھی بے حرمت کیا اور ایک غیر معبود کی بیٹی بیاہ لایا۔ خداوند ایسا کرنے والے سے زندہ اور جواب دہندہ اور رب الفاظ کے حضور قربانی گزرانے والے یعقوب کے خیموں سے منقطع کر دے گا۔ پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پر آہ و نالہ اور آنسوں کی ایسی کثرت ہے کہ وہ نہ تمہارے ہدیہ کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا۔ تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منقوہ بیوی ہے۔ اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا، باوجود کہ اس کے پاس اور ارواح موجود تھی؟ پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو۔ بس تم اپنے نفس سے خبردار ہو اور کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے، کیونکہ خداوند اسرائیل کو خدا فرماتا ہے، میں طلاق سے بیزار ہوں، اور اس سے بھی جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ رب الفاظ فرماتا ہے، اس لیے تم اپنے نفس سے خبردار ہو تاکہ بے وفائی نہ کرو۔ تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کر دیا، تو بھی تم کہتے ہو کس بات میں ہم نے اسے بیزار کیا؟ اسی میں جو کہتے ہو کہ ہر شخص جو برائی کرتا ہے خداوند کی نظر میں نیک ہے اور وہ اس سے خوش ہے، اور یہ کہ عدل کا خدا کہاں ہے؟ خداوند کے زندہ، خوبصورت، معتبر، لاختہ، لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ بحر و بھر کے خالق اور مالک، زندہ پاک خدا، لشکروں کے خداوند، تو جو قدیم الایام ہے، بحر و بر کا خالق اور مالک ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم سے ہم کلام ہوتا ہے۔ خداوند ہم اپنی کم عقلی کا، کم مائگی کا اقرار کرتے ہیں۔ ہم تیرے سندر چرنوں میں آتے ہیں اور تیرے پاک روح کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ ہمیں حکمت اور دانش سے معمور کر، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، آج ہم بات کریں گے ڈائیورس پر، طلاق پر، اور یہ سلسلے کا پہلا پروگرام ہے۔ یہ سبجیکٹ خاصا مشکل سبجیکٹ ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آج اس کے انٹروڈکشن کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ کل ہم اس کے دوسرے حصے کو دیکھیں گے۔ جیسے کہ کل میں نے آپ سے یہ پرومس کیا اور میں نے کہا کہ ہم اس میرج کے جو ایشوز ہیں، ریلیٹڈ ایشو، ان کو ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ ڈاکٹر پادری مقصود کامل صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو بیان کیا انٹرفیتھ میرجز کے بارے میں، اور جو ببلیکل سگنیفیکینس ہے میرج کی، اس کو انہوں نے بیان کیا، اور میں ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا۔ اگر آپ اس سلسلے کو دیکھنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ ہماری ویڈیو کو جا کر یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ فیس بک پر بھی یہ ریکارڈنگ جو ہے موجود ہے۔
تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کیا ہے. اگر آپ اس کے جو ایٹمالوجی ہے اس پر جائیں تو طلاق جو ہے یہ ایک بندھن کا ٹوٹنا ہے، ایک رشتے کا ٹوٹنا ہے، شادی کے بندھن کا بریک ہو جانا. آج کے دور میں اس 21 سینچری میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ علم بہت بڑھ گیا ہے، لوگ اپنے آپ کو بڑا نالجیبل سمجھتے ہیں، اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یہ جو پرابلم ہے یہ بڑے عروج پر ہے. میں جب ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کنٹری میں، یو کے میں، جس کو ہم سیولائز ایک کنٹری کہتے ہیں، اس ملک میں جو 50% جو ڈائیورس ریٹ ہے وہ ہے، یعنی 50% شادیاں جو ہیں وہ ناکام ہو رہی ہیں، اور طلاق کا جو ریٹ ہے وہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. اس کی جو سینسس جو بتاتے ہوئے ہے کہ یہ بہت بڑا ایک مشکل مسئلہ بنا ہوا ہے ویسٹ میں. ابھی جو قوانین جو بن رہے ہیں، نئے قوانین جو آ رہے ہیں، پہلے ہوتا تھا کہ اس کی کچھ گراؤنڈز جو ہیں وہ چاہیے ہوتی تھی، ان گراؤنڈز پر جو ہے ڈائیورس آپ لے سکتے ہیں، لیکن ابھی اس قانون میں تبدیلی ہو رہی ہے. طلاق کے لیے نو فالٹ اینڈ ود فالٹ دونوں طرح کے جو قوانین ہیں وہ دنیا میں رائج ہیں، ہم اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے. تو اس ملک میں یعنی یو کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ڈائیورس ریٹ ہے وہ کتنا ہائی جو ہے وہ جا رہا ہے. اور اگر جب ہم اس مضمون پر بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ایک ہسٹوریکل جو ایک فیکٹ ہے، پرابلم ہے، جو کہ ہم بائبل مقدس میں بھی جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اس کے بارے میں تعلیم دی، شاگردوں نے اس کے بارے میں تعلیم دی، پرانے اہدناموں میں ہم اس کے بارے میں سیکھتے ہیں. تو ہمیں بڑے دھیان کے ساتھ اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور اپنی بائبل مقدس کو لیں اور اپنی نوٹ بک کو لیں تاکہ آپ ان باتوں کو تحریر کر سکیں. ڈائیورس کے بارے میں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، جو آپ کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، جو آپ کے فرائض ہوتے ہیں، طلاق کے بعد آپ ان سے سبکدوش ہو جاتے ہیں. دنیا کے چند ایک ممالک ایسے ہیں جہاں پر یہ بین ہے، وہاں پر طلاق جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. جس میں ویٹیکن سٹی جو ہے، کیتھولک چرچ کا جو کہ ایک ادارہ، ایک ملک جہاں پر پوپ جو ہے وہ رول کرتے ہیں، وہاں پر مکمل طور پر یہ طلاق جو ہے وہ پریکٹس نہیں کیا جا سکتا، بین ہے یہ. اور اسی لیے کیتھولک چرچ جو ہے وہ اس کے خلاف ہے ڈائیورس کے. فلپائن میں بھی یہ پابندی ہے، وہاں پر بھی طلاق جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ فلپائن میں بھی آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر جو کیتھولک کی جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس لیے رومن کیتھولک چرچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلپائن میں اور ویٹیکن سٹی میں طلاق جو ہے اس پر پابندی ہے. ڈائیورس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں سیکولر جو ورلڈ ہے اس کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے، اور ہم جو بیبلیکل جو ٹیچنگ ہے اس کو بھی اپنے سامنے رکھیں گے. تو دونوں باتوں کو ہمیں بڑے دھیان کے ساتھ دیکھنا ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں بہت ساری چیزوں کو، جیسے ہم پچھلے دنوں سیکھ رہے تھے کہ جو کلچر ہے، جو آپ کا رہن سہن ہے، جو معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، جو رسم و رواج ہیں، وہ جو آپ کا جو ایمان ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. تو بہت سارے جو کام ہیں جن کو ہم کرتے ہیں وہ اگرچہ ان کی جو بنیاد ہے وہ بائبل مقدس نہیں ہے، لیکن ہم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ان کو سر انجام دیتے. جیسے کہ شادی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت ساری ایسی رسومات ہیں جو کہ ادا کی جاتی ہیں، جو کہ ہمارے کلچر کا حصہ ہیں. ان کو ہم بائبل مقدس سے ان کو ثابت نہیں کر سکتے. جیسے کہ میں اگر ڈیتھ اینڈ میرج کی بات کروں تو بہت سارے جگہوں پر، خاص طور پاکستان میں، لوگ جو ہے مرنے کے بعد یہ 30واں ہوگا، یہ 10واں ہوگا، یہ 40واں ہوگا، اور اس کے لیے پھر وہ مرنے کے بعد اس شخص کے لیے جو کھانے بانٹے جاتے ہیں اور دیگیں دی جاتی ہیں، پھل دیے جاتے ہیں. میں ایک جگہ گیا، وہاں پر وہ میموریل سروس جسے کہا جاتا ہے. میموریل سروس از سم تھنگ ڈفرنٹ، جس کو ہم کہتے ہیں تھینکس گیونگ سروس، کی زندگی کے لیے آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا ان کا، تو کہ جی اپنے ایمان میں شخص جو ہے وہ چلا گیا ہے.
تو میموریل سروس از سمتھنگ ڈفرنٹ. تو یہ جو 40ویں ہیں 10ویں ہیں تیسرا ہے جی یہ اس کی کوئی ببلیکل جو ہے وہ بنیاد نہیں ہے. 40 لوگ روز تک لوگ ماتم تو کرتے تھے لیکن یہ جو کھانے بنانے اور پھل فروٹ دینے اور اس میں تھا میموریل سروس میں تھا ایسی وہ 40واں کر رہے تھے. تو وہاں پر وہ پھل جو تھے انہیں ٹوکرے بھر بھر کے وہ لے کر آئے. تو وہ جو وہاں پر ان کا جو داماد تھا جو شخص فوت ہوا تھا تو وہ کہنے لگا کہ یار اب یہ پھل آپ لوگوں کو کھلا رہے ہو, یہ پھل اگر آپ نے اپنی ماں کو کھلایا ہوتا تو وہ نہ مرتی, تو ابھی آپ لوگوں کو یہ پھل کھلا کھلا کے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو مرنے کے بعد اگر آپ دیگیں دے رہے ہیں یا اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو قبر میں کون تیری یاد کرے گا. تو کیتھولک چرچ کی یہ ایک پریکٹس رہی اور پیگریٹوری جو کہ کہتے کہ جی ایک ٹیمپریری جگہ ہے جہاں سے لوگ جو ہے پھر وہ جب ان کے لیے دعائیں کی جاتی معافی نامے جو ہیں وہ بانٹے جاتے تو کہتے جو آگے جو ہے وہ جنت میں جا سکتے ہیں. تو یہ ایک سوچ ہے کہ مرنے کے بعد اگر آپ اس شخص کے نام پہ دیگیں دے رہے ہیں اور کھانے بانٹ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی روح کو ثواب ملے گا. تو ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو بہرحال میں یہ میرج کے حوالے سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو بہت ساری رسومات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ اور ان کی بنیاد پر جو شادی بیاہ کے جو کام جو ہے ان میں جیسے مہندی کی رسم ہے اور جو رسومات ہیں جب لوگ کرتے ہیں تو وہ کلچر کا حصہ ہیں, ان کی بیبلیکل جو سگنیفیکینس گراؤنڈ نہیں ہے. تو طلاق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا اس ماحول کو دیکھنا پڑے گا جس ماحول میں خدا ان کے بندہ نے پاک کلام جو ہے وہ تحریر کیا, اور پھر ہم اس کے جو گراؤنڈز ہیں ان پر ہم بات کریں گے جو کنٹمپریری سوسائٹی میں موجودہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگرچہ میں وکیل نہیں ہوں لیکن میں جو لیگل جو آسپیکٹس ہیں ان کو میں نے اسٹڈی کیا تو میں ان کے بارے میں آپ سے ابھی بات کروں گا. اگر ہم پرانے اہدامہ کو دیکھیں اس کے پس منظر کو دیکھیں جتنے بھی قوانین ہیں جتنے بھی کانسٹیٹیوشن ہے دنیا کے ان کی جو بنیاد ہے وہ 10 کمانڈمنٹس ہیں. یہ بات یاد رکھیے کیونکہ اس میں جو ایتھیکل جو لا ہے اور وہ جو اسپرچل لا ہے اور وہ اسپرچل لا کیا ہے کہ تو میرے زور غیر مودوں کو نہ ماننا, تو میرے زور تراشی مورت نہ بنانا, یہ خدا کو سجدہ کرنا. اور پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایوری ڈے جو انسانوں کے ساتھ جن قوانین کا تعلق ہے ان قوانین کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم اس سے دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جو ایک دوسرے کے ساتھ سماجی طور پر ہمارے تعلقات ہیں ان کے بارے میں خداوند نے بتایا کہ تو چوری نہ کرنا, تو زنا نہ کرنا, تو خون نہ کرنا, تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا, پڑوسی کے مال کا لالچ نہ کرنا. تو یہ تمام جو قوانین ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہے. تو ہم جو طلاق ہے جب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں جو تعلیم ہمیں ملتی ہے پرانے اہدامہ میں اس کو ہم دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جو شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے جو میرج انسٹیٹیوشن ہے اس کی جو بنیاد ہے یا اس کو جو قائم کیا گیا وہ خدا نے کیا ہے. اور پیدائش کی کتاب میں ہم نے اس بات کو سیکھا کہ خداوند نے آدم و حوا کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی. تو بیسیکلی جو یہ میرج کا انسٹیٹیوشن ہے یہ خداوند نے قائم کیا ہے, تو یہ کسی انسان نے اس کو قائم نہیں کیا. اب جب ہم طلاق کی بات کرتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ اس کو پریکٹس کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک خدا نے جو قانون بنایا آدم اور حوا کو بنایا ان کو ایک تن کیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قانون کو توڑتے. اور نام خداوند نے اس لیے اس بات کو سختی کے ساتھ کنڈیم کیا. خداوند کہتا ہے مجھے اس بات سے کراہیت ہے, مجھے نفرت ہے, میں بیزار ہوں. کیوں لوگوں نے اس بات کو کیا اور کیسے وہ اس مشکل میں جو ہے وہ پڑ گئے اور کیسے ان کی زندگی میں یہ گناہ گیا. دیکھیں جو جب ہم وننس کی بات کرتے ہیں جیسے خدا ایک ہے تو ایسے ہی ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں وہ ایک ہو جاتے ہیں اور اس کو ایک کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے. جو وحدانیت کی جب ہم بات کرتے ہیں وحد ہونے کی بات کرنے ہیں ایک ہونے کی بات کرتے ہیں تو یہ جو اکائی ہے دیکھیں دو کو آپ ڈیوائڈ کریں گے تو وہ 1 and 1 + 2 ٹھیک ہے نا. لیکن اسی طرح اگر آپ 3 and 2 کو آپ کریں گے اس کو جمع کریں گے تو وہ 5 بن جاتے ہیں. تو اگر اس طرح آپ 6 کو ڈیوائڈ کریں گے تو 3 اور 3 جو ہے وہ 6 ہوتے ہیں.
تو ایک جو ہے وہ ڈیوائڈ نہیں ہو سکتا، خدا کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جو ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں جب وہ ایک ہو جاتے ہیں، اس رشتے میں بن جاتے ہیں، تو اس کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے۔ سو بائبل اسٹرانگلی کنڈیم دس ڈائیورس۔ خداوند جو وہ کہتا ہے مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ اب یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ بنی اسرائیل جب اسیری میں گئے، بابل کی اسیری میں گئے اور 70 سال وہ اسیری میں رہے، اسیری میں رہنے سے انہوں نے دوسری جو اقوام تھی ان کے رسم و رواج کو انہوں نے اپنا لیا، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے جو جوش جو وائفز تھیں ان کو چھوڑا، ان کو طلاق دی، اور انہوں نے غیر قوم کی جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ انہوں نے شادیاں کی۔ کل ہم نے اس بارے میں سیکھا تھا کہ جو سلیمان تھا اس نے غیر قوم کی عورتوں شادیاں کی۔ اس طرح آگے چل کر جب وہ سیری میں گئے تو انہوں نے جو غیر قوم کی جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ انہوں نے شادیاں کی۔ اور اس دور کے جو علماء تھے، جو اسکالر تھے، جن میں ہلل ہے، اور وہ جو لوگ تھے جو اسکالر تھے، وہ یہ تعلیم دیتے تھے کہ یہودیت میں خاص طور پر دیکھیں کہ اگر کوئی عورت چھوٹے سے چھوٹا بھی وہ جرم کرتی، اگر اسے کھانا جو ہے وہ گر جاتا، یا اس نے اپنی ساس کے بارے میں کوئی بات کی which is very dangerous، تو وہ شخص جو تھا وہ اس کو طلاق دے سکتا تھا۔ اس کے لیے یہ جائز تھا کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے۔ تو جو کلچرل جو ایشوز تھے ان کو لے کر جوئش جو لوگ تھے، جو خداوند کے لوگ تھے، انہوں نے جو ہے وہ طلاق دینی شروع کر دی، اور انہوں نے غیر قوم کی جو عورتیں تھیں ان کو انہوں نے بیانا شروع کر دیا، اور غیر معبود جو بیٹیاں تھیں، جو غیر قوم کی عورتیں تھیں جو بتوں کی پوجا کرتی تھیں، ان کے ساتھ انہوں نے شادیاں کی۔ اب جو ہم اس پرانے احکامات کی آخری کتاب کو جب ہم دیکھتے ہیں، ملاکی کی کتاب جو ہے، تو اس میں بہت خوبصورت جو تعلیم پائی جاتی ہے، اور یہاں پر ریلیشن شپ کے بارے میں خداوند جو ہے وہ بڑی ایک سالڈ جو ٹیچنگ ہے وہ پیش کرتے ہیں، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خدا نے جو یہ رشتہ جو ہے اس کو قائم کیا، اور کیا اس نے ایک ہی کو پیدا نہیں کیا بلکہ اس کے پاس اور ارواح بھی موجود تھی۔ تو خداوند نے ایک عورت کو اور ایک مرد کو پیدا کیا، اور حالانکہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس اور بھی ارواح تھی، اور بھی روحیں تھی، اور پھر کیوں ایک ہی کو پیدا کیا؟ خداوند خود ہی سوالات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، اور پھر ان کا جواب بھی دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی، اس لیے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو، بس تم اپنے نفس سے خبردار ہو، کوئی اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی نہ کرے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب جو بنی اسرائیل تھے، جب وہ خدا کے لوگ جو تھے وہ غیر اقوام کی عورتوں شادی کرتے تھے، تو جب وہ قربانیاں گزرانتے تھے تو خداوند جو ہے کہتا ہے کہ وہ قربانی بھی میں قبول نہیں کروں گا۔ آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کس قدر اس بات کو وہ سختی کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب لوگ جو ہیں اپنی قربانی لائیں گے تو اس لیے کہ انہوں نے بے حرمت کیا، انہوں نے گناہ کیا، وہ اس کو ایک سنگین گناہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ خدا ان کہتا ہے کہ نہ تمہارے ہاتھ کی نظر قربانی کو سے قبول کرے، خدا جو ہے وہ تمہارے ہدیہ کو اور نظر کی قربانی کہتا ہے میں قبول ہی نہیں کروں گا۔ اب اس کو اگر تھوڑا سا ہم اور الیبوریٹ کریں، اب آپ دیکھیں کہ کسی قربانی قبول نہ ہو، جیسے قائن اور ہابیل کی، تو اس نے تو تک اپنے بھائی کو جو ہے قائن نے قتل کر دیا۔ It was very dangerous کہ وہ اپنے ہاتھوں کا پھل لے کر آیا، اور دوسرا بھائی جو ہے وہ بھیڑ بکریاں لے کر آیا، تو خداوند نے اس کی قربانی کو قبول نہیں کیا۔ خداوند کہتا ہے کہ میں تمہاری قربانیوں کو قبول نہیں کروں گا۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ جب آپ غیر لوگوں سے شادیاں کرتے ہیں، خداوند کہتا ہے کہ میں تمہاری قربانیوں کو قبول نہیں کروں گا۔ پھر تمہارے اعمال کے سبب سے خداوند کے مذبح پاؤ نالا اور آنسو کی ایسی کثرت جو نہ تمہارے ہدیہ کو دیکھے گا اور نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کرے گا۔ تو پھر تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ اس کی وجہ بھی خداوند نے بیان کر دی۔ خداوند تیرے اور تیری بیوی جوانی کی بیوی کے درمیان ہوا ہے۔ تو جب نکاح ہوتا ہے تو وٹنس جو ہے وہ خداوند ہوتا ہے، اس لیے خداوند کہتا ہے کہ میں اس بات کو قبول نہیں کروں گا۔ اور مقصد یہ ہے جو ایمانداروں کے ساتھ شادی کا ہے، تاکہ خدا ترس نسل جو ہے وہ پیدا ہو۔
ہم نے اس بات کو سیکھا کہ انٹرفیتھ میرجز کے بعد جو بچے ہوتے ہیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوتے ہیں کہ بھی کس طرح وہ جائیں گے. تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ایک ہیں ان کے ذریعے جو ان کی اولاد ہو وہ پاک ہو, خدا ترس نسل جو ہے وہ پیدا ہو. اب ذرا ہم اس بات کو دیکھیں. پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا سے اسرائیل کا خدا فرماتا ہے میں طلاق سے بیزار ہوں. ڈسکسٹنگ, ان ایکسیپٹیبل. خدا کہتا ہے کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے. اب ذرا ہم نئے نامے میں آتے ہیں تو یہاں پر مقدس متی کے انجیل میں اس کے 5 باب کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ سرمن دا ماؤنٹ ہے خدا کا جو پہاڑی واز. اور میں ہمیشہ کو بتاتا ہوں کہ اس سے زیادہ خوبصورت تعلیم ہمیں کہیں نہیں ملتی, اور یہ مینیفیسٹو ہے, یہ منشور ہے خداوند کی بادشاہی کا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے جب تعلیم دے رہے ہیں تو انہوں نے دعا کے بارے میں, ہدیہ کے بارے میں, روزے کے بارے میں, آپسی تعلقات کے بارے میں, راست بازی کے بارے میں خداوند نے تعلیم دی, مسیح زندگی کے بارے میں خداوند نے تعلیم دی. تو یہاں پر جو خداوند نے طلاق کے بارے میں یا ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں خداوند نے تعلیم دی. تو یہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں متی کا انجیل بیان اس کا 5 باب اس کی ورس 31 and 32. یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے سے طلاق نامہ لکھ دے, لیکن میں تم سے کہتا ہوں. کون کہتا ہے جی؟ یسوع یہ کہہ رہا ہے. یو کین سی دا اتھارٹی اینڈ دا پاور آف اوور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ. وہ یہ نہیں کہتا کہ کوئی کہہ رہا ہے, کہتا کہ میں تم سے کہتا ہوں, میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے زنا کراتا ہے, اور جو کوئی اس چھوڑی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے. عزیزو, اگر آج جو کہ دنیا جو اس مسئلے کا شکار ہے, اگر آج یہ بات کھلے عام اگر آپ کرتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ آپ کو مارنے پہ تل جائیں گے. ویسے کیونکہ جو آپ دیکھ لیں کہ یو کے میں جو 50% جو ڈائیورس ریٹ ہے, can you imagine if the 50% people they will come to you and they will start speaking against you what you are talking about. But this is a word of God. یہ خداوند کا کلام ہے جو میں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں. تو خداوند یسوع المسیح نے اس بات کو کلیئر کیا. جب لوگ یہودیوں سے یہ سوال کر رہے تھے تو کہ جی کیا کرنا چاہیے, موسیٰ نے تو کہا تھا کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دو. تو در حقیقت وہ خداوند کو ٹیمپٹ کر رہے تھے, آزما رہے تھے. It was not a fun. They were very serious. They were Pharisees. They were the learned people. وہ کوئی آرڈنری لوگ نہیں تھے. تو وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو جب سنتے تھے تو کس طریقے سے اس کو ٹریپ تو کریں, اس کو پھنسائیں تو صحیح. تو خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو بڑی صفائی کے ساتھ بیان کیا کہ دنیا کے شروع سے ایسا نہیں تھا, تمہاری سخت دلی کے سبب سے یہ کہا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر کچھ گراؤنڈ جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے, اور جب میں سیکولر ورلڈ کی بات کرتا ہوں تو اس میں ہم ان گراؤنڈز کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تو میں نے آپ کو جو مختصراً, اس کو اور زیادہ آئندہ آنے والے دنوں میں اور زیادہ گہرے طور سے ان باتوں کو دیکھیں گے, لیکن یہاں پر میں ایک جسے کہتے ہیں نا کہ صرف گراؤنڈ تیار کر رہا ہوں, انٹروڈکشن آپ کہہ لیں, اس کا ایک ٹیمپلیٹ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہم کوشش کر رہے ہیں بنانے کی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو وجوہات ہیں, جو ریزنز ہیں, جیسے کہ میں نے بتایا کہ کچھ طلاق کی جو 2 جو بنیادی آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں وجوہات ہیں. ایک تو جس کو کہتے ہیں کہ نو فالٹ, جس میں کسی کی کوئی قصور نہیں ہے, بس ٹھیک ہے میں نہیں رہنا چاہتا, اور باجی میرا دل نہیں کر رہا, میں نے نہیں رہنا. کیا وجہ کیا؟ باجی دل نہیں کر رہا. اب یہ دل جو ہے یہ سب چیزیں زیادہ ہیلا باز ہے, خدا ان کا پاک کلام بتاتا ہے. تو دوسرا جو ہے وہ دیر آر سم گراؤنڈس, اور ہم چند ایک جو گراؤنڈس ہیں, جو ریزنز ہیں, ان کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اور شاید بہت سارے لوگ ہیں وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہوں گے, چلو جی پاس سے جلدی جلدی بتاؤ ہم ان گراؤنڈس کو لکھیں. کم کہ ہمارے پاس ایکسکیوز تو ہو کوئی نہ کوئی, تو لکھ لیں, کوئی بات نہیں, لیکن پریکٹس نہ کیجیے گا مہربانی کر کے, اور ان کو گراؤنڈ بنا کے کہیں خطرہ نہ کوئی مول لیجیے گا. تو خداوند کا پاک کلام جو ہمیں بتاتا ہے, پہلی تو بات ہے کہ جو آپ ہر ایک کے سرکمسٹانسز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو میں ایز اے سرونٹ آف گاڈ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو سرکمسٹانسز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. All the circumstances are not static.
یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، ان میں فلکچویشن ہوتی ہے. آج آپ اگر کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو کچھ دنوں بعد ہو سکتا ہے کہ آپ ریئلائز کریں کہ نہیں یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں ہارش ہو گیا تھا، مجھے غلط فہمی ہوگی. کوئی شخص آپ کو پوائزن کر دیتا ہے، آپ کے اندر اس کے شخص کے لیے غصہ آ جاتا ہے، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یار غلط ہوا ہے. تو سرکمسٹانسز جو ہیں، حالات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو مہربانی کر کے اس بات کو آپ بڑے پیسفلی اور بڑے پیشنٹ کے ساتھ اس بات کو دیکھیے. کبھی بھی اپنے حالات کو گراؤنڈ بنا کر، بنیاد بنا کر آپ فیصلہ نہ کیجیے کہ نہیں جی میرے حالات ایسے ہیں، میں یہ نہیں کر سکتا. تو سو یور سچویشن، یور سرکمسٹانسز کین چینج اینی ٹائم. دس از ناٹ سو امپورٹنٹ. اب یہاں پر جو بیسز ہیں، سب سے پہلی جو ہے وہ ہے اڈلٹری، جس کے بارے میں خدا نے ابھی ہمیں الفاظ سنے خدا کے منہ کی باتیں کہ حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے نہ چھوڑیں. اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. یہاں پر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ عین فیل کے وقت پکڑی گئی اور اس کو خدا کے پاس لائے اور ان کا کہ اس نے زنا کیا ہے. تو خداوند نے زمین پر کچھ لکھنا شروع کیا اور خداوند نے کہا کہ تم میں سے جو بے گناہ ہے وہ اسے پتھر مارے. ایک بڑا خوبصورت شعر ہے. اٹھے تھے ہاتھ ہزاروں سنگ باری کے لیے، اٹھے تھے ہاتھ ہزاروں سنگ باری کے لیے، آئینہ جو دیکھا تو پتھر ہاتھ میں ہی رہ گئے. جب ہم اڈلٹری کی بات کرتے ہیں، جب ہم امورلٹی کی بات کرتے ہیں، آف کورس بائبل اسٹرانگلی کنڈیم دیٹ. اس کے لیے جو ہم نے یہ سیکھا کہ اس کو سنسار کیا جائے، حالانکہ خدا منع کرتا کسی دوسرے کی جان نہ لی جائے، لیکن اڈلٹری یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے لیے خدا کہتا ہے کہ اس کو سنسار کر دیا جائے. تو اگر آپ اڈلٹرس کے ساتھ اگر کوئی شادی کرتا ہے، اس کو چھوڑ دو تو ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. تو خداوند کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی گراؤنڈ ہے جس پہ ڈائیورس ہو سکتی ہے، اینڈ ان دی سیکولر ورلڈ دیٹ از اے لیگل گراؤنڈ جس پہ جو ڈائیورس ہے وہ ہو سکتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو وجہ ہے جو کہ میں اس کو جو سیکولر ورلڈ کی میں بات کروں، پلیز اس بات کو جو ہے نا وہ ذہن میں رکھیے گا. کریولٹی اور ان ہیومن ٹریٹمنٹ، جب جو آپ کسی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، غیر انسانی سلوک، آپ سمجھ سکتے ہیں غیر انسانی سلوک کسی کے ساتھ کرنا، انسانوں جیسا برتاؤ نہ کرنا، ان ہیومن جانوروں والا برتاؤ کسی کے ساتھ. کہیں بندے ایسا کرتے ہیں، یہ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جو کہ انسانی رویہ نہیں ہوتا، ایسا سلوک کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک گراؤنڈ ہے جس پر جو ہے وہ طلاق جو ہے وہ ہو سکتی ہے. سیکچول جو ہراسمنٹ ہے، اس کے لیے بھی جو ہے وہ وجہ جو ہے طلاق کی بن سکتی ہے، جب آپ اس کو سیکچولی آپ ہیراس کرتے ہیں. اور پھر ہے ایک اور جو وجہ جو لیگل جو آسپیکٹ ہے وہ ہے امپریزنمنٹ. اور کسی کو لائف سینٹینس ہو گئی ہے ہسبینڈ کو اور وہ جیل میں چلا گیا، عورتوں کو بھی لائف سینٹینس ہو سکتی ہے، بندوں کو بھی ہو جاتی ہے. عورتیں بھی کریمنل ہیں اور وہ بھی جرم کر سکتی ہیں، بندہ بھی کر سکتا ہے. تو اس بنیاد پر اگر کسی کو لائف سینٹینس ہو گئی ہے اور مرد یا عورت جو ہیں وہ اکیلے رہ گئے ہیں، ان پر جو ذمہ داری ہے بچوں کی، دوسری جو ریسپانسبلٹیز ہیں، تو ان ویو آف آل دیز ایشوز دیر از اے پاسبلٹی فار دا ڈائیورس کے طلاق جو ہے وہ دی جا سکتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو ڈومیسٹک وائلنس ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو مارنا پیٹنا، نشہ کرنا، ابیوز کرنا فزیکلی اور مینٹلی کسی کو ابیوز کرنا، یہ بھی وجوہات میں شامل ہے. تو اگر آپ کسی کو فزیکلی مینٹلی آپ ابیوز کرتے ہیں، اس کو مارتے پیٹتے ہیں، اس کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ آپ کا جو رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو قانون یہ کہتا ہے کہ ان گراؤنڈز پر آپ جو ہے وہ ڈائیورس لے سکتے ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ جو قانون جو یہ کہتا ہے کہ جو
ایسا بیہیویئر ہے, ایسا رویہ ہے. تو جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ جو سرکمسٹانسز ہیں وہ چینج بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص شراب نوشی کرتا ہے, نشہ کرتا ہے, اور وہ نشے کی حالت میں, شراب نوشی کی حالت میں وہ اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا ہے, بچوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے, اپنے گھر کو وہ ٹھیک طریقے سے ان آرڈر نہیں کر رہا, اس کو نہیں چلا رہا, تو عورت جو ہے یا مرد جو ہے, اس میں ڈومیسٹک وائلنس کی جب بات آتی ہے تو آپ یاد رکھیں اس کنٹری میں جو ہے نا وہ دونوں, اگر مرد کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے یا عورت کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے تو وہ دونوں ہی جو کورڈ ہیں, لیگلی کورڈ ہیں, اور وہ دونوں ہی اس بات کے لیے کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو یہاں پر جو ایک سلسلہ جو رکھا گیا وہ یہ ہے کہ 2 سال کا جو پیریڈ ہے سیپریشن کا, اگر ہسبینڈ اور وائف جو ہے وہ 2 سال تک وہ سیپریٹ ہے, کہ انہوں نے اس کو 5 سال کا بھی جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائم پیریڈ جو ہے, فریم ورک جو ہے اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو جو 2 ایئرس کا جو ایک لا ہے کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے وہ فزیکلی وہ 2 سال تک سیپریٹ ہوتے ہیں اور آپس میں ان کا کوئی سیکچوئل ریلیشن شپ نہیں ہے, تو وہ ڈائیورس جو ہے وہ تھرو ہو سکتی ہے, اور وہ ڈائیورس کے لیے جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں, کورٹ میں جا سکتے ہیں. تو یہ تو ہے ورلڈلی جو لا ہے, ان کی بات میں نے کی کہ اگر کوئی شخص یہ ہماری پرابلمز ہیں, تو میں نے جیسے کہا کہ کلچر جو ہے اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے, تمام باتوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے. تو ببلیکلی جو ہے خداوند کے کلام کے مطابق جو ہم نے ان باتوں کو دیکھا, اور یہاں پر ہم اس بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ جیزس ڈز ناٹ اپروو ڈائیورس. خداوند نے اس بات کو اس پہ اسٹیمپ نہیں کی کہ آپ طلاق دے دیں. اٹس آل اباؤٹ ہیومن ایٹیٹیوڈ, انڈرسٹینڈنگ, یہ ساری اس کی بات ہے کہ کیا آپ کسی کو معاف کرتے ہیں. اگر کوئی ظلم کر رہا ہے, اگر کوئی اور اس طریقے سے اگر وہ نقصان پہنچا رہا ہے, اگر آپ کے اندر اتنا پیشنس ہے کہ آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, خداوند میں اپنا مقدمہ آپ کو دیتا ہوں یا دیتی ہوں, تو خداوند آپ میری مدد کیجئے, تو خداوند ڈیفینیٹلی آپ کو ہمت طاقت دیتا ہے. اگر آپ مینٹل ٹارچر آپ کو کیا جا رہا ہے, اگر فزیکل ٹارچر کیا جا رہا ہے, آپ کسی طرح کے بھی ال ٹریٹمنٹ کا آپ شکار ہیں, لیکن آپ خداوند سے پیار کرتے ہیں اور آپ خداوند سے کہتے ہیں نہیں خداوند کوئی بات نہیں ہے, آپ اس کو ڈیل کریں, آپ اس کو معاف کریں, اور خداوند آپ میری مدد کریں. تو میں بہت سارے ایسے کپل کو جانتا ہوں, بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ اس بات کو جنہوں نے برداشت کیا, جنہوں نے خداوند سے ان کے لیے اپنے اسپاؤس کے لیے انہوں نے معافی چاہی, خداوند کی برکت چاہی, تو خداوند نے ان کی فیملی کو, ان کے خاندان کو خداوند نے ریسٹور کیا, خداوند نے ان کو معاف کیا اور خداوند نے ان کو سنبھالا. تو دیٹ از دا ہول آئیڈیا کہ اگر آپ خدا مسیح کی تعلیم کو لیتے ہیں, ببلیکل کانسیپٹ کو لیتے ہیں, تو ان آرڈر ٹو دیٹ, مطلب جو کہ خداوند کے پاک کلام کے مطابق ہم اس کو دیکھتے ہیں, خداوند نے ایک جوڑے کو بنایا, ان کو برکت دی, اور خداوند جو ہے جب وہ وٹنس ہے, تو اگر ہم جو اس طریقے سے اس بات کو نہیں لیتے, اس بات کو نہیں مانتے, تو خداوند جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں ایک اور بات جو میں فائنلی کرنا چاہتا ہوں, کہ اگر آپ جج بن جاتے, اگر آپ باصیت شوہر یا بیوی ہوتے ہوئے آپ جج کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ شخص جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے اندر یہ غلطی ہے, اس کے اندر یہ غلطی ہے, تو اگر آپ ایک انگلی کسی کی طرف کرتے ہیں تو 4 جو ہے وہ آپ کی طرف ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر وہ شخص نشہ کر رہا ہے, یا وہ فائنینشلی کرائسس کا شکار ہے, کسی اور طرح کا اس کا جو رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تو آپ اس کی ججمنٹ کر رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, آپ اس کو بلیم کر رہے ہیں, آپ کورٹ میں جا رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ طلاق لے کر آپ کی زندگی کیسی ہوگی, آپ کے بچوں کی زندگی کیسی ہوگی, لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر ایسی بہت ساری باتیں ہوں, بہت ساری برائیاں ہوں, جو کہ آپ کا ساتھی جو ہے وہ ان کو بیئر کر رہا ہو, وہ ان کو برداشت کر رہا ہو, اور وہ ان کو ہائی لائٹ نہ کرے. تو دس از گیو اینڈ ٹیک. میرج میں اگر کنڈیشنل میرج ہے, اگر مشروط وہ رشتہ ہے, اگر اس میں یہ ہے کہ نہیں جی میرا یہ آئیڈیل پرسن ہے اور میں اس کے اندر یہ ساری باتیں جو دیکھنا چاہتا ہوں, اور اگر یہ میری توقعات پر پورا نہیں اترا تو میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا,
تو توقعات جو ہیں وہ کبھی بھی ایکسپیکٹیشن جو ہیں ان کے ساتھ رشتے آگے نہیں بڑھتے. تو فالس ایکسپیکٹیشن بھی, ہم کئی دفعہ ہمارا جو آئیڈیل ہوتا ہے اتنا ہم اس کو ہیرو بنا لیتے ہیں, ہیروئن بنا لیتے ہیں, ہم دنیا میں نہیں یار یہ میرا ساتھی جو ایسے نہیں, اس پہ ایسے ہونا چاہیے تھا. تو جو ہمارے درمیان ہمارے رشتوں میں جو ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص آپ کی سوچ کے مطابق ہو, آپ کے خیالات کے مطابق ہو. تو دو مختلف شخصیات, دو مختلف ذہن ہوتے ہیں جو کہ ایک گھر کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں, اور ان کی سوچ مختلف ہوتی ہے, ان کے سوچ کا انداز مختلف ہوتا ہے, ان کا کام کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. تو ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو ان تمام باتوں کو ایکسیپٹ کرنا ہے, اکٹھے رہنا ہے, دعا کرنی ہے ایک دوسرے کے لیے تاکہ خداوند جو ہے اس رشتے کو قائم رکھے. تو یہ اس کی چند ایک جو بنیادی باتیں تھیں جو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہ رہا تھا. باقی ہم اس بات کو مزید آگے لے کر چلیں گے تو ہم خداوند سے دعا کریں گے کہ خداوند ہمیں اور زیادہ رہنمائی بخشے تاکہ ہم فیملی ریلیشن شپ کے بارے میں جب بات کریں ہیں تو یہ ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے. تو آپ خود بھی اس بات کو دیکھیں, سیکھیں, دوسروں کے ساتھ ان باتوں کو شیئر کریں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آئیے ہم دعا مانگیں, خدا ہم کی شکرگزاری کریں اس کے زندہ کلام کے لیے, خدا ان کے منہ کی باتوں کے لیے.